ओके, तो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? तरक्की आपने सुनी होगी कि हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई है, चाइना की इकोनॉमी अच्छी हो रही है, अमेरिका की ख़राब हो गई है या इंडिया की ख़राब हो गई है। ठीक है, तो इकोनॉमी जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कहते हैं। ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिस्ट इसमें फिर इन्फ्लेशन रेट देखते हैं, एनुअल वो देखते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन एक मुल्क में जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, सर्विसेज और गुड्स, लोग जो है ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना हुनर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। अगर वो जो है वैसे ही बैठे हैं, वेले बैठे हैं, ठीक है, तो वो जो है तरक्की नहीं हो रही। ठीक है, डेवलपमेंट किसे कहते हैं या तरक्की किसे कहते हैं? तो इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जिसमें लिटरेसी आ जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाती है, इसके अलावा पर कैपिटा इनकम यानी एक बंदा जो है साल में कितना कमाता है। ठीक है, तो हर एक मुल्क का अपना रेट होता है। पाकिस्तान का भी आप चेक करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर एक मुल्क में ज़्यादा है, एक माशरे में, तो इसका मतलब है कि वो तरक्की याफ्ता है। ठीक है, अभी जो भूटान वालों ने एक नया स्केल लॉन्च किया है जिसमें जो है सोशल सपोर्ट को देखा जाता है, इसको हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं। तो वो भी मैंने लिखा है कि एक बंदे को कितना सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो उससे जो है उसका खुशी जो है, यानी इंसान अगर खुश है तो मतलब मुल्क खुशहाल है। ठीक है, तरक्की हो रही है। इसमें और चीज़ें भी आती हैं, जीडीपी ग्रोथ है, जीएनपी है। ठीक है, फिर एक जो है एक फनी सा है, साबुन का इस्तेमाल। ठीक है, तो एक अगर एक मुल्क में जो है साबुन ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो ये जो है इट इज़ एन इंडिकेटर। ठीक है, या हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, या राइट्स, सोशल जस्टिस है। ठीक है, जर्नलिस्ट को आज़ादी हासिल है, मीडिया आज़ाद है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, तालीम की क्वालिटी अच्छी है, रिसर्च अच्छी हो रही है, मादरी ज़ुबानों को प्रमोट किया जा रहा है, मजहबी आज़ादी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो है ये उसमें आती है। ठीक है, क्या कहते हैं, तरक्की में आती है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अच्छा, आपके जहन में जो है एक सवाल ज़रूर आया होगा कि पैसा कहाँ से आया। ठीक है, आपके सवालात लेक्चर के बाद इंशाल्लाह मैं लूँगा। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, आप अपने जो सवालात हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है अभी से भेज दें ताकि आपसे भूले ना, तो जो है या कमेंट्स में लिख दें। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ये पैसा कहाँ से आया, इक्तिसादियात कहाँ से आई, ठीक है, इनकम, रोज़गार, जॉब्स, बैंक्स, ठीक है, ये चीज़ें कहाँ से आई, तो इसको अभी हम पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन आई विल से इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो स्टोन एज में जो है 10,000 साल पहले से जो पहले का दौर है वो पत्थर का दौर है। तो पत्थर के दौर में और अर्ली ब्रॉन्ज एज में, यानी 5,000 साल से पहले, जो ब्रॉन्ज कहते हैं तांबे को। ठीक है, तो तांबे की इजाद हो गई थी, तो उसके शुरुआती दौर में और पत्थर के दौर में जो है बार्टर सिस्टम था। ठीक है, एक बंदे ने जो है हाथी का शिकार किया है, हाथी के दांत हैं उसके पास, वो जो है एक बंदे को दिखाता है कि ये ले लो और मुझे जो है शेर का जो चमड़ा होता है वो दे दो बदले में। ठीक है, तो ये बार्टर सिस्टम है। तो ये राइज था। ठीक है, अगर ट्रेड भी होता था तो बार्टर सिस्टम पर होता था। एक मुल्क से लोग नमक ले लेते थे, दूसरे मुल्क से लोग गुड़ ले लेते थे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते थे। अच्छा, इसके बाद जो है ट्रेड जो है, इंटरनेशनल ट्रेड, वैसे तो लोकल ट्रेड पुराने ज़माने से हो रही है, लेकिन
جو کشتیوں میں ہوتی تھی وہ 3000 ایئرز بیفور کامن ایرا یا بیفور کرائسٹ، قبل مسیح میں شروع ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی آج سے 5000 سال پہلے جو ہے انڈس ویلی، IVC کہتے ہیں، انڈس ویلی سیولائزیشن، دریائے سندھ کی تہذیب، اور میسوپوٹیمیا کہتے ہیں عراق کی تہذیب کو، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ٹریڈ شروع ہوئی، ٹھیک ہے، مصر سے بھی ہوتی تھی، پھر انڈیا سے جو ہے مرچ وغیرہ مسالے وغیرہ چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ تقریباً پھیل جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور مسالہ جات آج کل تو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لیکن اس دور میں جو ہے اس طرح کے مارکیٹس نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، فریج وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو مسالے بہت زیادہ اہم ہوتے تھے، بہت مہنگے ہوتے تھے، مرچ بھی بہت مہنگا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے کرنسی جو ہے سومیریا، یا اس کو سومر بھی کہتے ہیں، عراق میں پرانا ایک کنگڈم تھا جس میں بارلے جو جسے کہتے ہیں وربشے، تو یہ جو ہے دنیا کی سب سے پہلی کرنسی بنی، ٹھیک ہے، 3000 سال قبل مسیح میں۔ تو اس میں جو ہے بادشاہ تنخواہ بھی فوجیوں کو بارلے سے دیتا تھا، جو سے دیتا تھا، اور جو بیپاری تھے وہ بھی اس کو استعمال کرتے تھے، تو اٹ بیکیم دا فرسٹ کرنسی۔ تو اس سے جو ہے کموڈٹی منی جو ہے وہ شروع ہوئی، یعنی کوئن منی سے پہلے جو ہے کموڈٹی منی، اکثر جو ہے سی شیلز استعمال ہوتے تھے ایشیا میں، خاص کر انڈیا اور چائنا میں، ٹھیک ہے، تو یہ کموڈٹیز ہوتی تھی، لیکن کموڈٹی آپ کو پتہ ہے کہ خراب بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو حفاظت کرنا بھی اس کا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ انڈس سیلز آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ انڈس سیلز جو تھے یہ بارٹر ٹریڈ میں مدد کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ آپ بتاتے تھے کہ یہ چیز کس نے بنائی ہے۔ انڈس سیلز جو دریائے سندھ میں جو تہذیب گزری ہے، موہنجو دڑو اور ہڑپا، تو اس میں ہر ایک بندے کا اپنا سیل ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ہر ایک دکاندار کا جو وہ چیز بناتا تھا تو اپنا سیل وہ لگاتا تھا، ٹھیک ہے، اس پہ دکھاتا تھا کہ یہ اس کوالٹی کی چیز ہے اور اس کے بدلے آپ اتنی چیزیں مجھے دے سکتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے مرچنٹ کلاس جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی، بیپاریوں کی کلاس، مرچنٹ کہتے ہیں جو تجارتی یا بیپاری لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے پھر لونز بھی شروع ہوئی، کیونکہ جو تجارت کرتے تھے موہنجو دوڑو سے جاتے تھے بصرہ سے جاتے تھے نیل کے ساحل تک، ٹھیک ہے، ایران تک جاتے تھے، مصر تک جاتے تھے، ترکی تک جاتے تھے، تو ان کے پاس بہت سارا پیسہ آ جاتا تھا، تو وہ پھر وہ پیسہ ایز اے قرض بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے جو کوئنیج منی آئی یا سکے آئے تو وہ سب سے پہلے ترکی میں آئے۔ ترکی کا میں ایک پرانا کنگڈم ہے لیڈیا، وہاں پر ایک بادشاہ تھا، تو اس نے جو ہے کوئنز لانچ کیے، گولڈ کوئنز، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ویٹ ہوتا تھا اور اس میں لکھا گیا تھا کہ اگر کسی بندے نے اس میں تھوڑی سی بھی اونچ نیچ کی تو اس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت اسٹرکٹ ریگولیشنز ہوتی تھیں، بلکہ اسلامی دور میں جو دینار تھا، دینار اصل میں رومن امپائر کی کرنسی تھی، ٹھیک ہے، تو ابھی تک جو ہے دینار استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ عرب کنٹریز میں۔ تو یہ لیڈین کرنسی، اس سے گولڈ کی جو ویلیو تھی وہ بھی بڑھ گئی۔ کس طرح بڑھ گئی؟ گولڈ تو نہ ہی ہم اسے کھا سکتے ہیں، نہ ہی یہ کوئی دوائی ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک چمکدار چیز ہے، تو یہ کیوں اتنی امپورٹنس رکھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئنز جو ہیں یہ گولڈ کے ہوتے تھے، تو اگر ترکی میں جو ہے اس سے کوئنز بنائے جاتے تھے تو اٹ مینس کہ اس کا ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ گیا، گولڈ کا، بادشاہ کو گولڈ چاہیے ہوتا تھا، تو اگر جو بندہ جو ہے وہ بادشاہ کو گولڈ پرووائڈ کرتا تو اس کو معاوضے میں بہت سارے پیسے یا کوئنز ملتے یا کوئی انعام ملتا۔ تو جب ترکی کے ساتھ عراق ہے یا شام کے لوگ ہیں، ان کو پتہ چلا کہ وہ ترکی میں جو ہے گولڈ مہنگا ہو گیا ہے، تو وہ لوگ بھی فری میں گولڈ لے کر ترکی میں اسے بیچ دیتے تھے۔ اب جو ہے جناب انڈیا والوں کو پتہ چل گیا، یا ایران والوں کو یا مصر والوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی گولڈ جو ہے یہ بہت قیمتی ہو گیا ہے،
تو اس سے کیا ہوا، پوری دنیا میں جو ہے آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے پوری دنیا میں گولڈ جو ہے وہ مہنگا ہو گیا. تو اب آپ کو پتہ چلا کہ گولڈ کیوں اتنا مہنگا، ابھی بھی 10,000 روپے میرے خیال میں مہنگے ہو گئے ہیں. تو مطلب ایک جگہ پر ایک چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو جس جگہ پر وہ سستی ہوتی ہے تو وہاں سے لوگ اسے سپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پروفٹ کے لیے. تبھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اکانومی جو ہے پروفٹ اینڈ لاس کے پرنسپل پر چلتی ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، طلب اور رسد. اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب سلک روٹ کی طرف، شہرائے ریشم. تو یہاں پر ریشم جو ہے وہ چائنا سے آتا تھا، اور جتنے بھی بادشاہ، مہاراجہ، راجہ وغیرہ مالدار لوگ ہوتے تھے وہ سلک کے کپڑے پہنتے تھے. تو اس سے یہ علاقہ جو تھا ہمارا خیبر پختونخوا، یہ بہت زیادہ مالدار ہو گیا تھا اس دور میں، ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے چائنا 200 قبل مسیح میں چائنا کو پتہ چلا کہ اور دنیا بھی ہے، اور دنیا کو بھی پتہ چلا کہ چائنا بھی ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو دنیا کی اکانومی جو ہے وہ تھوڑی بڑھ گئی. اس کے بعد جو ہے جو بیپاری لوگ تھے یہ اکثر قرض دیتے تھے، اس میں سود لیتے تھے، یعنی 5 روپے دیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ 1 سال بعد تم نے مجھے 10 روپے دینے ہیں. تو یہ جو ہے ابراہیمک جو ریلیجنز ہیں، ہم نے پڑھا تھا ابراہیمک ریلیجن کے کلاس میں، تو انہوں نے اس کو بین لگایا، ٹھیک ہے، اس کو ربا کہا، یعنی بے انصافی نہ کرو. ان اینیمیٹ آبجیکٹس، یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو گھوڑا دیتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ مجھے 2 گھوڑے دے دو یا 3 گھوڑے، تو وہ تو چلو صحیح ہے، گھوڑا جو ہے اس کی شادی بھی ہوتی ہے، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. یا آپ نے کسی کو جو ہے سبزی دے دی، اس کو کہا کہ میں تمہیں بھی یہ بیج دے رہا ہوں لیکن تم نے اس کے بدلے مجھے بیج، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن پیسہ جو ہے، کوائن جو ہے وہ تو بچے پیدا نہیں کرتی نا. اچھا، وہ آپ نکلی بھی نہیں بنا سکتے. پھر 7th سینچری میں جو ہے چائنا کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ چائنا میں گولڈ اور سلور نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن چائنا والے تو ہوشیار تو ہیں. تو چائنا کا بادشاہ جو تھا 17 سینچری میں، اس نے پیپر منی لانچ کر دی، ٹھیک ہے، ریسیپ بیلز. تو بادشاہ کے پاس ابھی گولڈ نہیں ہے یا سلور نہیں ہے، تو وہ جو ہے جلال کو پیسہ رسید دے دیتا تھا کہ تمہیں جب گولڈ چاہیے ہوگا تم کسی بینک سے جو ہے وہ لے لو، ٹھیک ہے. اس دور میں جو مرچنٹس ہوتے تھے ان کے پاس گولڈ ہوتا تھا، یہ کسی کو بھی دکھاؤ تو وہ تمہیں گولڈ دے دے گا، اور پھر وہ مرچنٹ آ جاتا تھا بادشاہ سے، وہ اپنا گولڈ لے لیتا تھا. تو اسی طرح پیپر منی آ گئی. تو یہ چونکہ گولڈ سے آسانی سے ہم اسے بچا بھی سکتے ہیں، حفاظت سے بھی رکھ سکتے ہیں. تو پھر 14 سینچری میں جو ہے پرائیویٹ بینکس جو ہیں شروع ہوئی، زیادہ تر اٹلی میں. وینس کا شہر آپ نے دیکھا ہے، فلورنس، کیونکہ اٹلی جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ قریب ہے، ٹھیک ہے، بحیرہ روم میں ہے. تو ادھر سے مسلمانوں، عربس کے ساتھ ان کا ٹریڈ ہوتا تھا، پھر چائنا جاتا تھا. تو یہ فیملیز بہت زیادہ امیر ہو گئے. اب یہ بھی آپ وینس کو دیکھیں بہت زیادہ مالدار ہیں. تو اس کی وجہ سے پرائیویٹ بینکس لانچ ہو گئے، ان کے پاس بہت سارا گولڈ ہوتا تھا، پیسے ہوتے تھے، یہ قرض بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے، حفاظت سے رکھتے تھے، جب کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھی تو واپس دے دیتے تھے. پھر یہ چیز بھائی بادشاہ کو پتہ چلی، گولڈ سمتھس کو پتہ چلی، جو گولڈ سمتھ کہتے ہیں جو صراف ہوتے ہیں. لندن میں جو صراف تھے انہوں نے بینکس، ماڈرن بینکنگ شروع کر دی، ٹھیک ہے. بینک اکاؤنٹ ہوتا تھا، بینک اکاؤنٹ نمبر ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جنگیں تو بہت ساری ہوتی ہیں دنیا میں، اور پھر انگریزوں نے جتنی جنگیں کی ہیں تو اتنی ایک ملک نے بھی نہیں کی. تو جنگ میں کیا ہوتا ہے، سارا گولڈ اور سلور لگ جاتا ہے تو بادشاہ دیوالیہ ہو گیا. تو بادشاہ جیلس ہو گیا گولڈ سمتھ سے، ٹھیک ہے. جمائما گولڈ سمتھ، وہ بھی جو عمران خان کی پہلی بیوی ہے، وہ بھی اسی ذات سے بلونگ کرتی ہے، ٹھیک ہے، صراف ہے. تو اس کو پتا چلا کہ یار یہ صراف تو مجھ سے زیادہ امیر ہیں، تو اس نے بینک آف انگلینڈ رائل بینک بنا دیا، ٹھیک ہے. تو پھر گولڈ سٹینڈرڈ پر اگر آپ کے خزانے میں گولڈ ہے تو اتنی آپ کی اکانومی ہوتی تھی. پھر دوسری جنگ عظیم میں اور تباہی ہوئی، گولڈ ختم ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ یار امریکہ اس میں تھوڑا سا سائٹ پر تھا تو وہ رہ گیا، تو انہوں نے کہا کہ یار گولڈ یا ڈالر دونوں آپ رکھ سکتے ہیں.
پھر 1971 میں رچرڈ نکسن جو پریزیڈنٹ تھا اس نے ایک شوق دیا دنیا کو. اس نے کہا کہ بس بھائی بس اب صرف ڈالر چلے گا, گولڈ نہیں چلے گا. تو اب جتنے قومی خزانے میں جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ ڈالر پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی دوبارہ آپ اسے اسٹڈی کریں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے سفر بارٹر سسٹم سے